Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today is our lecture 15. So in our last lecture, lecture 14, we discussed income statement, right? Our topic is financial statements, and today I will try to complete this topic, financial statements. تو financial statements میں ہم نے یہ چیزیں دیکھنے کی کوشش کی ہے. First lecture, if you remember, lecture I think 13, we discussed balance sheet, statement of financial position, main components of balance sheet, how to read balance sheet, how to give professional opinion or give analysis on statement of financial position. And in our previous lecture, lecture 14, we discussed income statement, IS. What is IS is? IS کا فارمیٹ کیا ہے, مینجمنٹ IS کو کس طرح یوز کرتی ہے, اینڈ IS کو کون بناتا ہے, IS کو کون ایتھرائز کرتا ہے, اینڈ IS how IS is, how much is IS important, what are the main headings in IS. So for the purpose of financial decision making purpose is the knowledge of financial statement is vital. Without having an excellent knowledge on financial statement, it is not possible at all that you can give a good financial advice, or you can make a good financial decision making process. So this is very important for very important, very crucial role play. Financial statements play a very crucial role, very vital role in the financial decision making process. So I would not advise you, I would strongly advise you that enhance your knowledge, broaden your knowledge on financial statements. Understanding of financial statement, you should be very much confident, you should be expert, you should have skills on the interpretation of financial statements. This is very important. So as I always advise you in all my lectures, start of the lecture or end of the lecture, I always advise you to first of all go for self-study, take help from library, visit library, sit in a library, and use other sources, internet, books. And when you complete your self-study, then go for discussions. Yeah, and obviously discuss with intelligent students, discuss with students, those who are really work hard. Yeah, and share your knowledge with each other. Sharing is important. Sharing knowledge is very important. When you share knowledge, your knowledge will enhance. So don't be stingy in terms of not sharing knowledge with other students. So I hope آپ کو یہ میری ساری باتیں سمجھ آ رہی ہیں. تو آج بتائیں لیکچر 14 کس نے پڑھا ہوا ہے؟ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے. بتاؤ انکم اسٹیٹمنٹ کیا ہے؟ انکم اسٹیٹمنٹ, just 1 or 2 line of definition of income statement. What is the purpose behind preparing income statement? آپ بتائیں جی. آپ انکم اسٹیٹمنٹ کا کیا پرپز ہے؟ گڈ, یس, وہ ایک سنیپ شاٹ ہے, ایک پکچر بتاتی ہے کمپنیز نے کیا پروفٹ ارن کیا ہے, کمپنی نے کیا ایکسپینسز کیے ہیں. کیونکہ ایکسپینسز سارے کہاں پہ رہیں؟ انکم اسٹیٹمنٹ میں. ریونیو کی انفارمیشن ساری کہاں ہے؟ انکم اسٹیٹمنٹ میں. گڈ, یہ بیلنس شیٹ میں نہیں ہے, اسٹیٹمنٹ آف فائنینشیل پوزیشن میں نہیں ہے, یہ کیش فلو اسٹیٹمنٹ میں نہیں ہے. آلموسٹ ساری انفارمیشن جو ایکسپینسز سیلس کی وہ آئی ایس میں. گڈ. ہو پریپیئر آئی ایس بائی دی وے؟ آئی ایس بناتا کون ہے؟ مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ, ایچ آر ڈپارٹمنٹ, سیلس ڈپارٹمنٹ, اوکے, آئی ٹی ڈپارٹمنٹ, اوکے, ریسرچ ڈپارٹمنٹ, ہاں, اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ, فائنانس ڈپارٹمنٹ, اوکے. آرگنائزیشن میں ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس ہیں, ٹھیک ہے, ڈفرینٹ سیکشنز ہیں.
بٹ انکم اسٹیٹمنٹ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس پریپیئر کرنے کی اسٹیچوری رسپانسبلٹی مین رسپانسبلٹی وہ ہے اکاؤنٹنگ اینڈ فائنانس ڈپارٹمنٹ کی. ان سم آرگنائزیشنز companies firms use word accounts department. Other organizations, some other organizations use word finance department. Some use both words, accounting and finance department. Finance and accounts, accounting and finance. So obviously main responsibility finance department ki hai. And who heads finance department? Finance director. Good. Group finance director ya finance director. اینڈ اس کے نیچے فائنینشیل کنٹرولر, فائنانس مینیجرز, فائنینشیل اکاؤنٹنٹس, مینجمنٹ اکاؤنٹنٹس, ڈفرنٹ لوگ کام کر رہے ہیں. گڈ. سو ہو پریپیئر آئی ایس؟ فائنانس ڈپارٹمنٹ پریپیئر. ہو ایتھورائز آئی ایس انکم اسٹیٹمنٹ؟ فائنانس ڈپارٹمنٹ نے بنا دیا ہے. کس کے لیے بنا رہے ہیں؟ یوزرس کے لیے, اپنے لیے بھی, اپنے ڈیسیژن فائنینشیل ڈیسیژن میکنگ کے لیے بھی, کمپنی کے اندر ڈیسیژن میکنگ کے لیے, بٹ موسٹلی یہ ایکسٹرنل لوگوں کے لیے بھی ہوتی ہے اور انٹرنل کے لیے بھی ہوتی ہے. لیکن ہاؤ یہ اس کی کریڈیبلٹی میں اضافہ کب ہوگا؟ کیسے کریڈیبل ہوگی؟ کیسے لوگ اس کو مانیں گے؟ ایک فائنانس ڈائریکٹر تو کچھ بھی بنا کے دکھا دے بھی یہ کمپنی نے پروفٹ کیا ہے, یہ اتنے ایکسپینس ہوئے ہیں, یہ ہمارا نیٹ پروفٹ اس طرح کریں, لیکن اس کی کریڈیبلٹی کیسے ہوگی؟ ہو ایتھورائزز؟ ہو ایتھورائز انکم اسٹیٹمنٹ؟ آپ بتائیں. لاسٹ لیکچر میں ہم نے پڑھا ہے, لیکچر 14 میں. ایم ڈی؟ نو. ایم ڈی کیسے ایتھورائز کر سکتا ہے؟ ایم ڈی تو خود امپلائی ہے. چیئرمین؟ نو. بورڈ آف ڈائریکٹرز؟ نو. ہو ایتھورائزز؟ آڈیٹرز؟ گڈ, یو آر گڈ. آڈیٹرز, وچ آڈیٹرز؟ 2 types آف آڈیٹرز ہوتے ہیں, انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل. ایکسٹرنل آڈیٹرز, گڈ. ایکسٹرنل آڈیٹرز جو ہیں وہ اس کو ایتھورائز کرتے ہیں, چیک کرتے ہیں اس کی ایکوریسی کو کہ یہ کریکٹ بنی ہوئی ہے اکارڈنگ ٹو کمپنی لاز ہیں, اکارڈنگ ٹو کمپنیز رولز اینڈ ریگولیشن پروسیجرز کو فالو کیا گیا, کنٹرول ہے اس میں, اور اکارڈنگ ٹو کمپنی ایکٹس بھی ہے, گیپ بھی ہے, سب چیزیں دیکھتے ہیں اور پھر اس کو ایتھورائز کرتے ہیں, مینس کو سائن کرتے ہیں کہ ہاں یہ رپورٹ ٹھیک ہے, کمپنی کی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کریکٹ ہیں. جب آڈیٹرز, ایکسٹرنل آڈیٹرز, چارٹر اکاؤنٹنٹس موسٹلی ہوتے ہیں, ایس سی سی اے کیا ہوتا ہے, چارٹر سرٹیفائڈ اکاؤنٹنٹس, چارٹر اکاؤنٹنٹس, جب یہ سائن کرتے ہیں اس کے بعد اس رپورٹ کی کریڈیبلٹی, اس کی ایتھینٹسٹی زیادہ ہو جاتی ہے, اور جو یوزرز آف فائنینشیل اسٹیٹمنٹ ڈفرنٹ یوزرز ہیں وہ اس پہ ٹرسٹ کرتے ہیں, زیادہ ریلائی کرتے ہیں. انڈرسٹینڈ؟ سو دس از دا ورڈ ریونیو, سیلز, انکم, نیٹ سیلز. کون بتائے گا نیٹ سیلز کا ہے؟ پریویس لیکچر نیٹ سیلز, آپ بتائیں نیٹ سیلز کیا ہے؟ آپ جی, آپ نیٹ سیلز کیا ہیں؟ سوچیں. ویری ایزی. آئی گیو یو ایگزامپل ایز ویل ان مائی لاسٹ لیکچر. دی تھی نا آپ کو, بلکہ میں نے کوشچن کرایا بھی تھا آپ کو کہ نیٹ سیلز کیا ہوتے ہیں. آپ نیٹ سیلز, گڈ, ایکسلنٹ, آئی ایم گلیڈ. نیٹ سیلز مین سیلز لیس سیلز ریٹرنس اور ڈسکاؤنٹس. یہی تھا نا؟ اوکے. دین کیش اینڈ کریڈٹ سیل. بہت کم بزنسز ایسے ہیں جو کیش سیلز پہ ہوتے ہیں. ویری فیو بزنسز آن کیش سیلز. موسٹ آف دی بزنس آن کیش پلس کریڈٹ, both. But for users this is important کہ آپ کا جب سیلز بتائی جائیں کمپنی کی, کلیئر ڈسٹنکشن ساتھ ہو, کیش کیا ہے, کریڈٹ سیلز کون سی ہے. 2 line انفارمیشن, سیلز, کیش سیلز اینڈ کریڈٹ سیلز, ٹوٹل سیلز, رائٹ. سو آپ کو یوزرس کو آئیڈیا ہوتا ہے انالیسس کرنے میں, ڈیسیژن لینے میں کہ آپ کے پاس پوری انفارمیشن. ادروائز سیلز کی فگر لیٹس سی کمپنی نے 100 ملین کی سیلز کی ہے, ہمیں کیا پتا 100 ملین میں سے کتنے کیش کتنا کریڈٹ ہے. لیکن اگر یہ بریک ڈاؤن دیا ہوا ہے کہ 100 ملین کی سیلز ہے, 70 ملین جو آپ کی کیش ہے, 30 ملین آپ کا کریڈٹ ہے, تو آپ کو سچویشن کلیئر نظر آتی ہے, رائٹ.
Charges against income on IS. Example, charges against income. کون سے چارجز ہیں جو اگینسٹ انکم؟ یہ تو ہم سب ابھی تک ریونیو کی اور سیلس کی باتیں کریں. کون سے چارجز ہیں؟ 3 چارجز آئی تھنک پڑھے تھے ہم نے لاسٹ ٹائم. اس لیے میں کہتا ہوں ریوائز کر کے آئیں پلیز. جب ریویژن کر کے آتے ہیں مزہ آتا ہے, آپ آنسر کرتے ہیں, میں کوشچن کرتا ہوں, تھوڑا سا پتہ چل جاتا ہے بھئی آپ نے کوئی ریویژن کی ہوئی, آپ کو انٹرسٹ ہے. تو سم ٹائم اگر آپ آنسر نہیں کریں گے, یہ ریوائز نہیں کریں گے, یہ بیسک سٹف ہے اور آپ کو آنا چاہیے. جب ایک بار میں کلاس میں پورا آپ کو لیکچر دے دیتا ہوں, پھر آپ کو اینڈ ریکیپ کرتا ہوں اس کو, اور نیکسٹ کلاس میں آ کے ریوائز بھی کراتا ہوں, تو اگر آپ تھوڑا سا بھی گھر میں اس کو ریڈ کر کے آ جائیں, پڑھ کے آ جائیں, تو آئی ڈونٹ تھنک سو آپ کو کوئی ایشو نہیں ہو سکتا. آپ اس میں آنسر کریں گے. کیا 3 ایگزامپلس تھیں؟ ہیئر اٹ از. چارجز اگین انکم, جنرل ایڈمنسٹریٹو ایکسپینسز. فرسٹ ہے کاسٹ آف گڈ سولڈ. آپ نے دیکھا, میں نے آپ کو فارمیٹ بھی لاسٹ ٹائم بتایا تھا. ریونیو لیس کاسٹ آف گڈ سولڈ, دین جنرل اینڈ ایڈمنسٹریٹو ایکسپینسز, اینڈ دین انٹرسٹ. یہ 3 مین ایکسپینسز ہیں, کاسٹ آف گڈ سولڈ, جنرل اینڈ ایڈمنسٹریٹو ایکسپینسز, اینڈ انٹرسٹ. رائٹ. تو یہ اب لاسٹ لیکچر تھا, تو آنسر تو کیا ہے آپ لوگوں نے, بٹ I need some more reading at home. More reading please. زیادہ ریڈنگ ضروری ہے تھوڑا. اب جو ہم کورس کو آگے لے کے جا رہے ہیں, آپ کی ریویژن میں بھی اسی طرح تیزی آنی چاہیے. آپ کی ہارڈ ڈسک میں چیزیں رہنی چاہیے کہ ہم نے پریویس لیکچرز کیا پڑھے ہیں, سب کا آگے کنیکشن بنتا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ نے تھوڑا سا اس کو دیکھنا ہے, اپنے مائنڈ میں چیزیں رکھنی ہے, ڈسکشن میں رکھنی ہے, پرائیویٹ اسٹڈی میں رکھنی ہے, تاکہ آگے جو ہم ٹاپکس لے رہے ہوں گے اس ٹائم پہ میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ آپ کو وہ چیزیں دوبارہ ریوائز کرنے کی ضرورت نہ پڑے اور آپ آنسر کر رہے ہیں. اوکے, سو کم آن ٹو ٹوڈیز ٹاپک. وہی انکم اسٹیٹمنٹ کا ہی ہے, ہم اس کو وائنڈ اپ کریں گے, کمپلیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ویریبل کاسٹ. ہاؤ مینی آف یو ہیو آلریڈی ہرڈ ویریبل کاسٹ؟ Almost I think all of you know this word, this terminology, variable cost. These are those costs that vary in direct proportion to changes in the volume of production. This category contains the bulk of the expenses found in the cost of goods sold and also contains some general and administrative expenses. ویریبل کاسٹ جو ہے یہ کاسٹ آف گڈ سولڈ میں بھی ہو سکتی ہے, ویری کرتی ہے, اینڈ جنرل اینڈ ایڈمنسٹریٹو ایکسپینسز میں بھی ہو سکتی ہے. تو یہ ویریبل کاسٹ ہے. کون ایگزامپل دے گا مجھے ویریبل کاسٹ؟ آپ دیں. اوکے, کافی ٹھیک ہے آپ کی ایگزامپل, آپ دیں. ویریبل کاسٹ کیا ہو سکتی ہے؟ ویری کرتی ہے, جو چینج ہوتی رہتی ہے. رائٹ. آپ پروڈکشن کر رہے ہیں, آپ کیا پروڈکشن میں یہ ہے کہ آپ کو 50 لیبرز, 50 مزدور, 50 لیبرز آپ کو چاہیے, چاہے آپ کی پروڈکشن 5 یونٹ ہے یا 500 یونٹ ہے, 50 لیبر آپ کو چاہیے. لیکن اگر آپ 500 یونٹ سے اوپر جاتے ہیں تو آپ کو ڈپینڈ آن یونٹس کتنی لیبر چاہیے. تو جو 5 سے لے کے 500 یونٹ تک آپ کو 50 لیبر چاہیے, ٹھیک ہے, وہ تو آپ کی فکسڈ لیبر ہے, فکس کاسٹ. بٹ جب 500 سے اوپر آپ جاتے ہیں اور لیبر ویری کرتی ہے, وہ ویریبل کاسٹ آ گئی ہے. یونٹ نہیں چل رہا, اگر یونٹ نہیں چل رہا تو لائٹ کا ایکسپینسز کم ہے, الیکٹریسٹی کا ایکسپینسز کم ہے, یہ ویریبل ہے. یونٹ چلے گا, الیکٹریسٹی کا ایکسپینسز زیادہ ہو جائے گا, تو یہ ویری کرے گا. کس سے ویری کر رہا ہے, کس پہ ڈپینڈنٹ ہے؟ پروڈکشن پہ. پروڈکشن ہو رہی ہے, الیکٹریسٹی زیادہ جا رہی ہے, پروڈکشن نہیں ہو رہی ہے, الیکٹریسٹی کم ہے, ویری کر رہی ہے. ٹھیک ہے, اپ اینڈ ڈاؤن ویری کر رہی ہے. فکس کاسٹ, these are
constant charges that do not vary with level of production. These are constant charges that do not vary with level of production. आपका बिल्डिंग है, बिल्डिंग की कॉस्ट आपको आ रही है, प्रोडक्शन हो रही है नहीं हो रही, दिस इज योर फिक्स कॉस्ट, राइट. आपने प्रोफेशनल हायर किए हुए, एक्सपर्ट्स हायर किए हुए, प्रोडक्शन हो रही है नहीं हो रही, आपने उनको देना ही देना है, आपने उनको सैलरीज देनी ही देनी है, उनके एक्सपेंस होने ही हैं. सो दिस इज आर फिक्स्ड. Most general and administrative expenses are fixed. Most general and administrative expenses are fixed, as are some charges in cost of goods sold. So یہ فکس چارجز ہیں. کہتے ہیں نا آپ بتائیں کمپنی کے فکس چارجز کون سے ہیں. آپ کہتے ہیں یہ کمپنی کے فکس چارجز ہیں, ٹھیک ہے, یہ ہمارے آرگنائزیشن کے فکس چارجز ہیں ریگارڈلیس کہ آپریشن چل رہا ہے نہیں چل رہا ہے, کیونکہ ان کا منتھلی ہم نے پے کرنا ہی کرنا ہے. Some other charges are variable because وہ پروڈکشن سے لنک کرتے ہیں, پروڈکشن سے لنک کرتے ہیں. پروڈکشن زیادہ ہوگی چارجز زیادہ ہوں گے, پروڈکشن کم ہوگی چارجز وہ ویری کر رہے ہیں. مارجنل کنٹریبیوشن, یہ کیا چیز ہے؟ مارجنل کنٹریبیوشن. دس از اے پروفٹ میئر calculated as the difference between sales, total sales and total variable cost. Total sales less total variable cost is your marginal contribution. This is the profit available to the firm to cover fixed cost. This is the profit available to the firm to cover fixed cost, interest and taxes, and to provide a net income after taxes. This is the profit جو آپ کو ٹوٹل سیلز لیس ویریبل کاسٹ کے بعد آپ کو جو پروفٹ ملتا ہے وہ کور کرتا ہے آپ کی ریمیننگ فکس کاسٹ کو, انٹرسٹ کو اینڈ ٹیکسز کو, اینڈ ٹو پرووائڈ نیٹ انکم آفٹر ٹیکسز. اوبیسلی ٹوٹل سیلز لیس ویریبل کاسٹ جو اماؤنٹ آپ کو آئی وہ آپ کے فکس کاسٹ کو کور, ریمیننگ اس کو کور کرے گا بعد میں, اور آپ کے انٹرسٹ اینڈ ٹیکسز وغیرہ کو. مارجن انالیسس فارمیٹ, ہم نے لاسٹ ٹائم فارمیٹ بنائے تھے نا مینجمنٹ کا آئی ایس کا, تو یہ مارجنل انالیسس فارمیٹ ہے. یہ آپ کے سامنے میں ڈرا کروں گا ابھی. تو یہ کمپنی ہے 1988, 2 ایئرز لے لیں آپ. مارجنل انالیسس فارمیٹ یہ سب مینجمنٹ یوز کرتی ہیں 1988 اینڈ 1987. کون سا فارمیٹ ہے؟ مارجن انالیسس فارمیٹ, رائٹ. یہاں پہ آ گیا آپ کا ٹوٹل ریونیو, لکھ لیں ٹوٹل ریونیو. ابھی میں نے آپ کو بتایا ٹوٹل ریونیو آ گیا لیس, یہ ٹوٹل ہے, ٹوٹل ریونیو لیس variable cost. cost. تو یہ آپ آ گیا مارجنل کنٹریبیوشن. کیا آ گیا؟ مارجنل کنٹریبیوشن. مارجن کنٹریبیوشن. دین آپ پھر کریں گے اس میں سے فکس کاسٹ لیسٹ, فکس کاسٹ, رائٹ. آپ کا آ جائے گا ارننگ بفور انٹرسٹ اینڈ ٹیکس, ای بی آئی ٹی, ای بی آئی ٹی. یہ سارے وہ فارمیٹ ہیں جو مینجمنٹ اپنے یوز میں لاتی ہیں, اور پھر آپ انٹرسٹ چارجز میں سے لیس کریں گے, انٹرسٹ چارجز, اینڈ آ گیا ارننگ بفور ٹیکسز, ای بی ٹی, آئی چلا گیا آپ ای بی ٹی, اینڈ دین انکم ٹیکس, ٹیکس آپ نے پے کیا, ناٹ انکم ٹیکس, کارپوریشن ٹیکس, اینڈ دین لاسٹ از
نیٹ انکم اور نیٹ لاسز. نیٹ انکم اور لاسز, نیٹ لاسز. اب یہ جو ہے یہاں پہ آئے گا 1 فکس کاسٹ, یس فکس کاسٹ کے بعد آپ کا یہ دس انٹرسٹ چارجز دس اینڈ دین یہ اینڈ دین ٹیکس. یہ لیٹ می کلیئر دس. اوکے, آپ کے 1988 میں لیٹس سی انکم ہے 9570. 9570 1987 میں تھی 14740. ویریبل کاسٹ کتنی ہے یہ آپ کی یہاں پہ 8530. آپ نے لیس کی, آپ کا مارجن کنٹریبیوشن آپ کا کیا ہے 6210. سو آپ سے کوئی پوچھے کہ مارجن کنٹریبیوشن کیسے نکالتے ہیں, پہلے سیلز لیس کاسٹ آف گڈ سولڈ گراس پروفٹ تھا نا, سیلز ریونیو لیس کاسٹ آف گڈ سولڈ گراس, لیکن مارجن کنٹریبیوشن کیسے کہتے ہیں ریونیو لیس ویریبل کاسٹ. مارجن کنٹریبیوشن یہاں پہ آ گیا ریونیو لیس 6590 لیس کیا, آپ کا مارجن کنٹریبیوشن آ گیا 2980. یس, اب فکس کاسٹ کتنی ہے, فکس کاسٹ آ گئی 3260 اینڈ یہاں پہ ہے 3020. تو فکس کاسٹ ان 19 ارننگ بفور انٹرسٹ اینڈ ٹیکس 2950, اور یہاں پہ آپ کو لاس ہو گیا ناٹ ارننگس, آپ کا یہاں پہ لاس ہے 40 کا. اینڈ دین انٹرسٹ چارجز 200, یہاں پہ انٹرسٹ چارجز 260. ارننگ بفور انٹرسٹ اینڈ ٹیکس یہاں پہ تو لاس ہو گیا, اور یہاں پہ 2750. ٹیکس ہوگا یہاں پہ 0 ٹیکس, اور یہاں پہ 1100 آپ کا ٹیکس ہو گیا. نیٹ انکم یہاں پہ آئیے 1650 and there is no income, there is a loss here in 1988. Here it is. So this is a format of margin analysis format آپ اس کو کہتے ہیں. اور یہاں پہ آپریٹنگ ایکسپینسز جو ہیں وہ 2 different types کے آپریٹنگ ایکسپینسز ہے. نمبر 1 this one 1 and 2. ٹھیک, ان دو کو ہم کیا کہیں گے 1 and 2 کو, this is 1 and 2 different categories of operating expenses. یہ operating expenses ہیں, operating expenses, right. اب یہ مارجن انالیسس فارمیٹ ہے جو پارٹ آف یور آئی ایس ہے, اس کو مینجمنٹ یوز کرتی ہیں مارجن کنٹریبیوشن نکالنے کے لیے. آپ کی پہلے ٹوٹل ریونیوز آئے ہیں, ٹوٹل ریونیوز لیس ویریبل کاسٹ, آپ کا مارجن کنٹریبیوشن آ گیا, اینڈ دین فکس کاسٹ آپ لیس کرتے ہیں, آپ کا ارننگ بفور انٹرسٹ اینڈ ٹیکس آ گیا. ٹھیک ہے, یہ آپ کی اس کو آپ آپریٹنگ انکم بھی کہتے ہیں, آپریٹنگ انکم, یہ آپ کی آپریٹنگ انکم بھی ہے. دس از یور آپریٹنگ انکم. اس میں سے انٹرسٹ چارجز یہ آپ کا فائنینس افیکٹ ہے, فائنینسنگ افیکٹ جو میں نے لاسٹ ٹائم آپ کو بتایا تھا لاسٹ لیکچر میں. انٹرسٹ چارجز اس کو آپ فائنینسنگ افیکٹ کہتے ہیں, فائنینسنگ افیکٹ. This is your financing effect, and this is your tax effect. Tax effect. Effects.
رائٹ. سو آئی ہوپ کہ آپ کو تھوڑا آئیڈیا ہو گیا. لاسٹ ٹائم میں ہم نے فارمولا بنایا تھا جو مینجمنٹ، یہ مینجمنٹ یوز کرتی ہیں کمپنیز کی مینجمنٹ مارجن کنٹریبیوشن نکالنے کے لیے، اس پوائنٹ آف ویو سے دیکھنے کے لیے کہ مارجن پوائنٹ آف ویو سے ہمارا نیٹ انکم کیا آ رہا ہے. اوکے گڈ. تو اس کو آپ نے خود بھی ذرا ریوائز کرنا ہے، خود بنائیں، فگرز چینج کریں، ڈفرینٹ کمپنیز کی فگرز لیں، آپ کو بھی آئیڈیا ہو جائے گا کیا چیز ہے. اور اس پہ ڈسکشنز ہوتی ہیں کہ فکس کاسٹ کو کیسے کم کیا جائے، ویریبل کاسٹ کو کیسے کم کیا جائے کہ ہمارے مارجن کنٹریبیوشن زیادہ ہو، ہمارا آپریٹنگ پروفٹ زیادہ ہو، آپریٹنگ انکم زیادہ ہو. تو کمپنی اس پہ کام کر رہی ہوتی ہیں. فکس کاسٹ کو کم کریں، اپنے ویریبل کاسٹ کو کم کریں، اور کسی طرح سے آپ مارجن کنٹریبیوشن زیادہ کریں اور آپریٹنگ انکم زیادہ کریں. دین فائنینسنگ افیکٹس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ انٹرسٹ چارجز کو کیسے ٹھیک کیا جائے. اور ٹیکس کے اوپر اتنا نہیں ہے، وہ ٹیکس ایکسپرٹس صحیح بتا سکتے ہیں کہ آپ ٹیکس پلاننگ اس طرح کریں کہ ٹیکس افیکٹس کم سے کم آئے. آلرائٹ گڈ. فلو آف فنڈ اسٹیٹمنٹ. اب آ جائیں کہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کا تھرڈ ویری امپورٹنٹ ایریا جو ہے وہ کیش فلو، جس کو ہم کہتے ہیں کیش فلو اسٹیٹمنٹ، اسٹیٹمنٹ آف کیش فلو، فلو آف فنڈ اسٹیٹمنٹ، فلو فنڈس کا اسٹیٹمنٹ. A third important financial statement is the flow of funds or sources and uses of funds statement. Flow of funds or sources and uses of funds statement. This statement shows the movements of funds into the firm's current assets accounts from external sources such as stockholders, creditors and customers. This statement shows the movement. یہ word ہے نا movement, this is important. This word is important. Movement. یہ یاد رکھیں آپ. موومنٹ ہو رہی ہے. This statement shows the movement of funds into the firm current assets accounts from external sources. Current assets accounts میں آ رہے ہیں from external sources. کون سے ہوتے ہیں؟ اسٹاک ہولڈرز، کریڈیٹرز اینڈ کسٹمرز. ٹھیک ہے، یہ آپ کو بتایا ہے کہ نمبر 1 اسٹاک ہولڈر، کریڈیٹرز اینڈ کسٹمرز. تو یہ فنڈ فلو. تھرڈ امپورٹنٹ فائنینشیل اسٹیٹمنٹ از دی فنڈ فلو اسٹیٹمنٹ اینڈ یوزز آف فنڈ اسٹیٹمنٹس. It also shows the movements of funds to meet the firm's obligations. ٹھیک ہے کہ فرم کے اوپر کیا لائبلٹیز، اوبلیگیشنز، ریٹائر اسٹاک اور پے ڈیویڈنڈس. جب آپ ڈیویڈنڈ پے کرتے ہیں کلیئر لکھا تھا تن ڈیویڈنڈ، اور کوئی اسٹاک ریٹائر ہوتے ہیں، اسٹاکس آپ دے دیتے ہیں یا اسٹاک سے آؤٹ کرا دیتے ہیں، کمپنی اسٹاکس کو چھوڑ دیتی ہے. یہ سب انفارمیشنز آپ کی موومنٹس آف فنڈس، فلو آف فنڈ اسٹیٹمنٹس میں. دا موومنٹس آر شون فار اے اسپیسیفک پیریڈ آف ٹائم، نارملی دا سیم ٹائم پیریڈ ایز دا فرمز انکم اسٹیٹمنٹ. جو انکم اسٹیٹمنٹ ہے، بیلنس شیٹ ہے، اسٹیٹمنٹ آف فائنینشیل پوزیشن ہے یا فنڈ فلو اسٹیٹمنٹ ہے، ان کا موسٹلی جو ٹائم ہے وہ ایک ہی ہے. جب آپ کہتے ہیں نا یہ کمپنی کی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس ہیں، تو آپ اگر کمپنی کا فائنینشیل ایئر جو ہے وہ جنوری ٹو دسمبر ہے، تو آئی ایس بھی جنوری ٹو دسمبر ہے، ایس ایف بھی جنوری ٹو دسمبر ہے، اور فلو آف فنڈ اسٹیٹمنٹ، کیش فلو اسٹیٹمنٹ بھی جنوری ٹو دسمبر ہی ہوگا. تو دا موومنٹس are shown for a specific period of time, normally the same time period as the firm's income statement. Normally the same time period as the firm's income statement. Alright? اب اس میں آپ کو تھوڑا سا ڈائیگرام کے تھرو بتانا چاہتا ہوں کہ سورسز اینڈ یوزز آف فنڈس اینڈ ورکنگ کیپیٹل پول یہ کیا چیز ہوتی ہے. یہ ہم آپ کو ڈائیگرام کے تھرو بتاتے ہیں، اور یہ تھوڑا سا آپ اس کو کیئرفلی دیکھیں. لیٹ می ڈرا ون باکس ہیئر، سیکنڈ باکس، تھرڈ باکس، فورتھ باکس، and fifth box. And I should draw here. میں پہلے باکسز بنا لوں. یہ ہم بنا رہے ہیں کیا چیز، یوز سورسز اینڈ یوزز آف فنڈس اینڈ ورکنگ کیپٹل کس طرح ہوتا ہے.
اس ڈائیگرام سے آپ کا کافی کنسیپٹ انشاءاللہ کلیئر ہو جائے گا کہ فنڈس فلو اسٹیٹمنٹ کیا چیز ہے. And this is last box, and here it is, some arrows. یہ میں پھر اس کو فل کریں گے ہم. جو فل ہوتا جائے گا آپ کو اور انٹرسٹ ڈیولپ ہو جائے گا کہ یہ چیزیں کہاں سے آ رہی ہیں, کیوں آ رہی ہیں. رائٹ, اوکے, لیٹ می ناؤ چینج دا کلر ناؤ. سو آپ نے ڈرا کر لیا ہے. اوکے, فرسٹ باکس سیل آف فکس ایسٹس. کون سے ایسٹس؟ فکسڈ. Sale of fixed assets. Sale of stock. Long-term borrowing. Long-term borrowings. And then funds from operations. Funds from operations. And cash expenses. Cash expenses. کیا ہو سکتے ہیں؟ ٹیکسز, انٹرسٹ, اور یہاں پہ ہے آپ کا پرچیزز فکس ایسٹس. پرچیزز فکسڈ ایسٹس. دین پے ڈیویڈینڈس. ابھی جب ہم کمپلیٹ کریں گے اس کو آپ انشاءاللہ ہم صحیح ڈسکس کر لیں گے. پے ڈیویڈینڈس. Then retire long-term debt. Retire long-term debt. Make up losses. Make up losses. Right? And buy back stock. And آپ اگر دیکھیں this one stock, long-term borrowings and funds from operations. Right? یہ جو سب ہے, یہ سب جو آ رہے ہیں, یہ کیا چیز ہے؟ یہ ورکنگ کیپٹل پول. ورکنگ ہمارا نیکسٹ ٹاپک اب نیکسٹ کلاس انشاءاللہ اسی پہ ہوگی, ورکنگ کیپٹل کے اوپر. ورکنگ کیپٹل پول. ٹھیک ہے, اور یہ ہے ہمارا کیش, اور یہ ہے ہماری انوینٹری اسٹاک, اور یہ ہمیں بتاتا ہے کیش اکاؤنٹس پیبل. ان دونوں کے ساتھ ہے اکاؤنٹس پیبل, اور یہاں پہ اکاؤنٹس ریسیویبل.
رائٹ. اور اب یہ جو ہے آپ کا سورسز اینڈ یوز آف فنڈس اینڈ دی ورکنگ کیپٹل پول ہے. سورسز اینڈ یوز آف فنڈس اینڈ ورکنگ کیپٹل پول. اب دیکھیں سیل آف فکس ایسٹس. جب فکس ایسٹ آپ سیل کرتے ہیں, سیل آف اسٹاک کرتے ہیں, آپ جو لانگ ٹرم بورنگ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اور فنڈس فرام آپریشن, یہاں سے آپ کا انفلو ہے, کیش کا انفلو ہے, فنڈس کا انفلو ہے. کہاں سے؟ جب آپ فکس ایسٹ کو سیل کرتے ہیں آپ کے پیسے آتے ہیں, کیش آتا ہے, فنڈز آ رہے ہیں. آپ اسٹاک کو سیل کرتے ہیں, سیل ہو رہی ہے, ریونیو آ رہا ہے, ٹھیک. آپ لون لے رہے ہیں, لانگ ٹرم بورنگ کر رہے ہیں, آپ کے پاس لون آ رہا ہے, آپ فنڈس فرام آپریشن, ڈفرینٹ آپریشن سے فنڈز آ رہے ہیں. تو یہ سب جو ہے آپ کے ورکنگ کیپیٹل کو جو ہے وہ ورکنگ کیپیٹل پول اس کو کہتے ہیں, رائٹ. اینڈ اسی طرح جو آپ کا پرچیزز آف فکس ایسٹس ہے, پرچیزز آف فکس ایسٹس, ٹھیک, یہ جو نیچے ہم نے یہ پرچیزز آف فکس ایسٹس, پے ڈیویڈینڈز, یہ سب چیزیں اباؤٹ ہے. پے ڈیویڈینڈز آپ کا آؤٹ فلو ہے, یہ آپ کا آؤٹ فلو ہے. ریٹائر لانگ ٹرم ڈیٹس, میک اپ لاسز, بائی بیک شیئرس, یہ سب آپ کا کیا ہے, یہ فنڈس آؤٹ فلو, آؤٹ فلو, یہ سب فنڈز آپ کا آؤٹ فلو ہے, رائٹ. اور یہاں سے آپ کے جو ہے یہ جو کیش اور انوینٹری ہے, انوینٹری جو ہے اسٹاک آپ اکاؤنٹس پیبل ہے, ٹھیک ہے, اور اکاؤنٹس ریسیویبل بھی ہو سکتا ہے کہ اسٹاک آپ سیل بھی کر رہے ہیں, اسٹاک لے بھی رہے ہیں. کیش آپ کے اکاؤنٹس پیبل بھی, اکاؤنٹ کے ریسیویبل بھی. تو یہ پرپز آف دس ڈائیگرام از ٹو میک شیور کہ آپ کے ذہن میں ہو کہ فنڈس فلو, آؤٹ فلو کیا ہے اور ان فلو کیا ہے. اب آپ دیکھیں یہ جو آپ کے سامنے ہے, سیل آف فکس ایسٹس, سیل آف فکس ایسٹس, سیل آف اسٹاک, لانگ ٹرم بورنگ, فنڈس فرام ہیئر, ٹھیک ہے. یہ آپ کا کیا ہے, یہ آپ کے سارے جو ہے یہ انفلو ہے, یہ فنڈز آف انفلو, کیا آپ اس کو کہیں گے, انفلو. دس از یور انفلو, انفلو, انفلو آف فنڈس. اور دس از یور باٹم لائن, دس از آؤٹ فلو آف فنڈس. اور یہ انفلو جو آپ کے ورکنگ کیپیٹل کو سپورٹ دے رہا ہے. اور یہ جو چیز بیچ میں ہے کیش اور انوینٹری, رائٹ, کیش انوینٹری, یہاں پہ ہوگا فار ایگزامپل سیکورٹی, مارکیٹیبل شیئرز, مارکیٹ ایبل شیئرز, یہ ایک چیز ہے مارکیٹیبل شیئرز. یہ کیا ہو رہا ہے, یہ آپ بائی بھی کر رہے ہیں اور آپ سیل بھی کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. اس میں آپ کے اکاؤنٹس پیبل, اکاؤنٹ ریسیویبل ہیں, یہ آپ کی سیلز ہو رہی ہے, انوینٹری ہے, یہ آپ کی آؤٹ ہو رہا ہے, اس میں اکاؤنٹس پیبل بھی, اکاؤنٹ ریسیویبل بھی ہیں. تو یہ ڈائیگرام تھوڑا آپ کے ذہن میں ہونی ضروری ہے جس سے آپ کو آئیڈیا ہو کہ فنڈس فلو اسٹیٹمنٹ کس طرح کام کرتی ہے, ٹھیک ہے, کیش فلو اسٹیٹمنٹ کس طرح کام کرتی ہے. ایسی کئی انفارمیشنز ہیں کیش فلو اسٹیٹمنٹ میں جو آپ کو آئی ایس میں یا بیلنس شیٹ میں نہیں ملیں گی, ایس ایف پی میں نہیں ملیں گی. فار ایگزامپل کیا ایگزامپل ہو سکتی ہیں, جو ایسی انفارمیشن جو آپ کو کون بتائے گا, آپ کی فنڈس فلو اسٹیٹمنٹ ہے, ایسی کون سی انفارمیشن ہے جو آپ کی بیلنس شیٹ میں نہیں ہے یا آئی ایس میں نہیں, جو فنڈس فلو میں. کوئی ایک چیز بتا دیں, آپ کے سامنے اس ڈائیگرام میں لکھا ہوا ہے. گڈ, دیکھیں آپ کے ایسٹس ہیں, فکس ایسٹس, آپ کے بیلنس شیٹ پہ, اسٹیٹمنٹ آف فائنینشیل پوزیشن پہ فکس ایسٹ کا ٹوٹل لکھا ہوا ہے. کتنا لکھا ہوا ہے, 20 ملین, رائٹ. آپ کو یہ نہیں پتا کہ یہ فکس ایسٹس ہیں, لیکن آپ یہ انفارمیشن جاننا چاہتے ہیں کہ کمپنی نے دس ایئر, اس سال کتنے فکس ایسٹ بائی کیے ہیں,
کتنے فکس ایسٹ بائی کیے ہیں. وہ انفارمیشن آپ کو کہاں سے ملے گی؟ کیا یہ انفارمیشن آپ کو آئی ایس سے ملے گی؟ نو. کیا آپ کو یہ انفارمیشن بیلنس شیٹ سے ملے گی؟ ایس ایف پی سے؟ نو. کیا کون سی انفارمیشن؟ کمپنی نے اس سال کتنے فکس ایسٹ بائی کیے ہیں. یہ انفارمیشن آپ کو آئی ایس میں ایس ایف پی میں نہیں ملے گی. ایس ایف پی میں فل فلیج لکھا ہوگا فکس ایسٹ 20 ملین. ان 20 ملین میں ہمیں نہیں پتا کمپنی نے اس سال کتنے فکس ایسٹ بائی کیے ہیں. وہ انفارمیشن آپ کو کہاں سے ملے گی؟ وہ آپ کو یہاں سے پرچیز آف فکس ایسٹس. یہ دیکھیں پرچیز آف فکس ایسٹس, یہ انفارمیشن آپ کو یہاں سے ملے گی فنڈ فلو اسٹیٹمنٹ سے. اسی طرح اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ کمپنی نے اس سال کتنے فکس ایسٹس سیل کیے ہیں, یہ انفارمیشن آپ کو ایگزیکٹلی یہاں سے ملے گی. رائٹ. سو اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہمارے ڈیٹرز کتنے ہیں, ہمارے ڈیٹرز کتنے ہیں اس سال, ہمارے ڈیٹرز کتنے ہیں, اگر صرف یہ جاننا چاہتے ہیں ڈیٹرز کتنے ہیں, وہ تو بیلنس شیٹ میں ہے. ایس ایف پی میں کلیئر کر لکھا ڈیٹرز 1 ملین. لیکن آپ نے یہ جاننا چاہ رہے, یو نیڈ دس انفارمیشن, ہاؤ مچ ڈیٹرز entered in our books in this year. اس سال کتنے ڈیٹرز ہماری بکس میں آئے, وہ آپ کو فنڈ فلو اسٹیٹمنٹ بتائے گا. فنڈ فلو اسٹیٹمنٹ, ناٹ بیلنس شیٹ, ناٹ آئی ایس. سو یہ دیس تھنگز آر امپورٹنٹ. فنڈز فرام آپریشنز, the firm may gain funds from a number of operations, number of sources. Over a long period of time, the most important source is funds from operations. The firm may gain funds from a number of sources. Over a long period of time, the most important source is funds from operations. Essentially, these funds come from the everyday business of the firm. Right? So, funds from operations جو ہیں وہ ایوری ڈے بزنس فرم سے آ رہے تھے. اینڈ ٹو کیلکولیٹ دی اماؤنٹ آف فنڈس فرام آپریشنز وی کین یوز 2 different calculations. آپ نے کیلکولیٹ کرنا ہے فنڈس فرام آپریشنز. یو وانٹ ٹو کیلکولیٹ, یو ہیو ٹو کیلکولیٹ, فار ایگزامپل کیا کیلکولیٹ کر رہے ہیں آپ؟ فنڈس فرام آپریشنز. فنڈس فرام آپریشنز آپ کیلکولیٹ کر رہے ہیں تو آپ کو 2 different calculations کرنی ہوں گی. Use 2 different calculations. One is net income. Net income کتنی ہے پلس نان کیش ایکسپینسز. نان کیش ایکسپینسز کیا ہوتے ہیں؟ نان کیش کون ایگزامپل دے گا؟ نیٹ انکم پلس نان کیش ایکسپینسز. گڈ, میں نے لاسٹ لیکچر میں بتایا تھا. ویری گڈ. ڈیپریسیشن از آور نان کیش ایکسپینس. ڈیپریسیشن از آور ایکسپینس. ہم لکھتے ہیں نا بلڈنگ کی ڈیپریسیشن ہوئی ہے, مشینری کی ڈیپریسیشن ہوئی ہے, فرنیچر کی ڈیپریسیشن ہوئی ہے, ہم آئی ایس میں اس کو چارج کرتے ہیں اور پھر ریزروز اکاؤنٹ میں اس کی انٹری اماؤنٹ رکھتے ہیں. لیکن کیا جب ہم ڈیپریسیشن لیتے ہیں کسی بھی اپنے ایسیٹس کی ڈیپریسیشن چارج کرتے ہیں آئی ایس میں, کیا وہ اماؤنٹ ہم کیش آؤٹ فلو کرتے ہیں؟ نو, وہ ہمارے کیش آؤٹ فلو نہیں ہے. ڈیپریسیشن از نان کیش آئٹم, کیونکہ پیسہ بھی آؤٹ ہوا نہیں ہے, بکس میں ہم نے اس کو آؤٹ کیا ہے, لیکن ایکچولی ہمارے بینک اکاؤنٹ میں پڑا ہوا ہے, ریزروز اکاؤنٹ میں پڑا ہوا ہے. سو وین وی فائنڈ آؤٹ فنڈس فرام آپریشنز, 2 things, نیٹ انکم پلس نان کیش ایکسپینس. سیکنڈ, سیلز مائنس کیش ایکسپینسز. سیلز مائنس کیش ایکسپینسز کیا چیز ہے؟ نیٹ انکم پلس نان کیش ایکسپینسز. Net income plus non-cash. Funds from operations may be calculated by adding back any non-cash expenses, primarily depreciation. ابھی میں نے آپ کو بتایا ہے. Funds from operations کس طرح کیلکولیٹ کرتے ہیں؟ Calculated by adding back. For example, آپ کا profit before depreciation 100 ہے, پھر آپ نے depreciation چارج کیا ہے, ٹھیک ہے, and then ڈیپریسیشن 20 چارج کیا, 80 آ گیا, تو آپ نے 80 میں 20 ایڈ بیک کرنا ہے تو 100 ہو جائے گا. فنڈس فرام آپریشن میں بی کیلکولیٹڈ بائی ایڈنگ بیک اینی نان کیش ایکسپینسز
primary depreciation to the reported net income after taxes. Net income after taxes. Tax deduct होना है. This is a mechanical operation that correctly reflects the fact that depreciation and other non-cash expenses shield a portion of the firm's sales. This means that they appear on the income statement as expenses and thus reduce net income. Obviously یہ نان کیش ایکسپینسز ہیں, یہ آئی ایس میں ایز اے ایکسپینس چارج ہوتے ہیں اور آپ کے نیٹ انکم کو ریڈیوس کرتے ہیں. سو ہم نے نیٹ انکم نکالنی ہے, ہم پلس کرتے ہیں نان کیش ایکسپینسز کو, کیونکہ وہ آؤٹ فلو نہیں ہے, کیش آؤٹ فلو نہیں ہے, کیش آؤٹ فلو نہیں ہے. سو نیٹ انکم پلس نان کیش ایکسپینسز. Sales minus cash expenses. Sales minus cash expenses. The second method begins with the sales and deduct all cash expenses or charges in funds. See, deduct all cash expenses or changes in funds. Only operating expenses, interest and taxes are deducted in the calculation of funds from operations. Only operating expenses, interest and taxes are deducted in the calculation of funds from operations. اب یہ 2 methods ہیں of determining the funds from operations. 2 methods of determining the funds from operations. یہ میں آپ کے لیے ڈرا کرتا ہوں, اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ کون سے بیچ ہم نے ابھی دیکھا ہے. ایک ہے کیش بیس میتھڈ ہے, ایک اکاؤنٹنگ بیس میتھڈ ہے. alright, let's start very quickly. آپ اس کو دیکھیں, 2 methods of determining the funds from operations. آپ اس کو کر لیں ایک یہاں پہ اکاؤنٹنگ بیسس, اکاؤنٹنگ بیسس. اکاؤنٹنگ بیسس, رائٹ. اور دوسرا کون سا ہے؟ کیش بیسس. انٹرسٹنگ ہے یہ, کیش بیسس, رائٹ. اب میں اس کی یہاں پہ فگرز لکھ لیتا ہوں. کم ہے اگین. اوکے, سب سے پہلے آ گئی آپ کی یہاں پہ آ گئی سیلس. کیا آ گئی؟ سیلس لیس کیش ایکسپینسز. یہ آپ کو بتایا تھا نا, لیس کیش ایکسپینسز, رائٹ. لیس نان کیش ایکسپینسز. دس از لیس نان کیش expenses. آپ کا کیا گیا؟ ارننگز بیفور انٹرسٹ اینڈ ٹیکسز. یس, یہ چیز آ گئی. اینڈ دین لیس انٹرسٹ پیمنٹس, لیس انٹرسٹ پیمنٹس. کہ آپ نے ڈفرینٹ فارمیٹس دیکھے ہیں مینجمنٹ یوز کرتی ہیں فائنینشیل اسٹیٹمنٹس میں. لیس انٹرسٹ پیمنٹس اینڈ لیس ارننگ. یہ ارننگ بیفور آپ یو کین سے وٹ وی ہیو لیس ٹیکسز, لیس ٹیکسز. اور یہ آپ کی آ گئی نیٹ انکم. واٹ از دس؟ یور نیٹ انکم, right. And then add back non-cash expenses, non-cash expenses. اور یہ آپ کو آ گیا مین فنڈس فرام آپریشنس. یہ ہم سب یہ کیا چیز نکال رہے ہیں؟ funds from operations, right.
یہ فگر یہاں پہ آ جائے گی. انٹرسٹ یہ ایسے ایڈ بیک, کچھ ایڈ بیک ہوا ہے. یس اوکے. لیٹس سی سیلز کیا ہے ہماری یہاں پہ 100,000 اور یہاں پہ بھی سیم ہے. میتھڈ 2 ہیں, اکاؤنٹنگ بیسز اور کیش بیسز. یس. اور لیس کیش ایکسپینسز یہاں پہ ہیں 60,000. ایسے ہی ہے, یہاں پہ بھی آپ نے 60,000 کر دیا. نان کیش کوئی ہے یہاں پہ ڈیپریسیشن, نان کیش ایکسپینس یہاں پہ نہیں ہے, لیکن یہاں پہ ہے 8,000. اکاؤنٹنگ بیس ہے نا, اور یہ کیش بیس ہے, نان کیش ایکسپینس تو نہیں آئے گا. یس. اور یہاں پہ لیس انٹرسٹ پیمنٹس, ارننگ بیفور کتنا ہے اس کا, یہ ہو گیا دس از 32,000 اور دس از 40. لیس انٹرسٹ پیمنٹس, انٹرسٹ پیمنٹس کا یہاں پہ 10,000, دس از 40. 10,000 اور ٹیکسز کا کیا ہے 10,120, 10,000 10,120. یہ سب لیس ہو رہی ہیں اماؤنٹس بریکٹس میں. دس از آل ان بریکٹس. یس. نیٹ انکم یہاں پہ کیا آگے 19,880 اور یہاں پر ہے 11,880. ایڈ بیک نان کیش ایکسپینس یہاں پہ کچھ نہیں ہوگا, اور یہاں پہ کیا ڈیپریسیشن جو یہ ایڈ بیک یہ جو ہم نے لیس کیا 8,000, یہ 8,000 میں ایڈ بیک کر دیا پلس. یس. اور ہماری فنڈس فرام آپریشنس کا گیا 19,880, 19,880. This is funds from operations. So this is cash based accounting تھا, یہ cash based اور یہ accounting based تھا. تو ڈفرنس آپ نے دیکھا cash based accounting based کا کیا ہے, کیا ڈفرنس ہے. آپ دیکھیں سیلز ہم نے لی, لیس کیش ایکسپینسز یہاں پہ بھی یہاں پہ ہیں, یہاں پہ نان کیش ہم نے یہ نان کیش ایکسپینسز یہاں پہ نہیں لیا ہے. نان کیش کیا تھا یہ 8,000, یہاں پہ ڈیپریسیشن جو یہاں پہ جا کے یہ لیس ہوئی ہے, یہاں پہ یہ ڈیپریسیشن ایڈ بیک ہوئی ہے, یہاں پہ لیس ہوئی ہے اور یہاں پہ ایڈ بیک. ارننگ بیفور انٹرسٹ اینڈ ٹیکس 40-30 لیس انٹرسٹ پیمنٹ اسی طرح ہی ہیں آلموسٹ. اینڈ یس آپ اس کو دیکھیں کہ اس میں انٹرسٹ پیمنٹس آلموسٹ اسی طرح ہیں یہاں پہ, اور نیٹ انکم ان کی یہ ہے, اور تو بہت میتھڈ سے آپ کیش بیس سے کر لیں, اکاؤنٹنگ بیس سے کر رہے ہیں, آپ کو فنڈس فرام آپریشنز 19,880, 19,880 یہ بالکل سیم ہے. ٹھیک, چاہے آپ وہ کیش بیس سے کریں چاہے آپ اکاؤنٹنگ بیس سے کریں, آپ کے فنڈس فرام آپریشن سیم ہے, صرف پریزنٹیشن میں فرق ہے. آپ کو یہ پتہ چلنا چاہیے اکاؤنٹنگ بیس میں کون سے نان کیش آئٹمز ہیں, نان کیش ایکسپینسز ہیں جو ایڈ بیک ہو جاتے ہیں. جی یہاں پہ سمپل آپ کو بتایا کہ ڈیپریسیشن ایڈ بیک ہوئی, کہاں پہ ہوئی ہے, یہ باٹم پہ آ کے ہوئی ہے. 2 میتھڈز آف ڈیٹرمنگ دا فنڈس فرام آپریشنس, یہ 2 میتھڈس ہے. اور میتھڈ کون سا ہے, فرسٹ ون از کیش بیس اینڈ سیکنڈ ون از اکاؤنٹنگ بیس. یہ چیز ہے. کلیئر, یاد رہے گی آپ کو. اوکے, سو دس از گڈ. ادر سورس آف فنڈس, ادر سورس آف فنڈس کون سے ہیں.
Three other sources of funds are important to most firms. Three other sources of funds: sale of stock, long-term borrowing, sales of fixed assets. ٹھیک ہے, یہ بھی میں نے آپ کو جو باکسز بھی بتائے تھے نا, اس میں بھی تھا کہ ادر سورسز آف فنڈس کون سے ہیں. سیل آف اسٹاک, لانگ ٹرم بورنگز اینڈ سیل آف فکسڈ ایسٹس. سیل آف اسٹاک کیا ہے؟ وین ایور دا فرم ایشوز ایڈیشن شیئرز آف اسٹاک اٹ ریسیو فنڈس. اسٹاک کا کیا مطلب؟ شیئرز. جب بھی کمپنی کو ایڈیشن شیئرز اپنے سیل کرتے ہیں, مارکیٹ میں فلوٹ کرتے ہیں, انہیں فنڈز ملتے ہیں, پیسے ملتے ہیں. The receipts are recorded in the cash account and the source is shown in the equity account under contributed capital. آپ کمپنی نے شیئر ایشو کیے ہیں, ایڈیشن شیئر ایشو کیے ہیں. شیئر ایشو کریں گے, آپ کو لوگ پیسے دیں گے, آپ کا شیئر آپ سے لے لیں گے, شیئر بائی کر لیے. تو آپ کے کیش اکاؤنٹ میں پیسہ آ گیا اور ایکوٹی اکاؤنٹ میں آپ کا اس کا کنٹریبیوشن شو ہوگی. کیپٹل اکاؤنٹ جس کو ہم کہتے ہیں ایکوٹی اکاؤنٹ, اس میں آپ کی کنٹریبیوشن شیئر ہوگی کہ یہ ہمیں شیئر نیو شیئر ہولڈر نے جوائن کیا, ان کا اب اتنا حصہ ہمارے پاس ہے. رائٹ, تو سیل آف اسٹاک سے آپ کو سورسز آف فنڈز ہیں. لانگ ٹرم بورنگ کیا ہے؟ وین ایور اے فرم بوروز تھرو دا یوز آف بانڈ, mortgages or other long term means, the sources are reflected in the long term liabilities account. Whenever firm borrows through the use of bonds, bond issue کرتی ہے نا firms, mortgages or other long term means, the sources are reflected in the long term liabilities. تو bond کیا آپ کی long term liabilities ہے, mortgages کیا آپ کی long term liabilities ہے, اور کوئی ادر آپ ٹرم یوز کرتے ہیں لانگ ٹرم کے لیے, تو لانگ ٹرم اکاؤنٹس, لانگ ٹرم لائبلٹیز میں آپ کو شو ہوتا ہے لانگ ٹرم بورنگ. اینڈ مین کہ آپ کو فنڈز آئے, آپ کو پیسے آئے. کیسے کہ آپ نے بانڈ ایشو کیا, پیسے آ گئے. آپ نے مورگیجز سے رکھ کے پیسے لیے, آپ کو فنڈز آ گئے. اور ادر لانگ ٹرم مینس جو آپ نے یوز کیے, آپ کو فنڈز آئے. تو یہ آپ کو لانگ ٹرم لائبلٹیز میں چیزیں شو کرتی ہیں. Sales of fixed assets. If the firm sells a portion of its fixed assets, the funds are treated separately from funds from operations. If the firm sells a portion of fixed assets, if the firm sells a portion of its fixed assets, کوئی بھی اپنا fixed assets کوئی portion اگر sell کر دے, the funds are treated separately from the funds of operations. یہ important ہے, اس میں تھوڑی manipulation بھی ہو جاتی ہے. دوبارہ اس کو ریڈ کریں باٹم لائن کو. If the firm sells a portion of its fixed assets, the funds are treated separately from the funds of operation. ایک تو آپریشن سے فنڈز آ رہے ہیں نا, سیلز ہو رہی ہے, ریونیو سے, انکم سے فنڈز آ رہے ہیں. اب وہ فنڈز اگر آ رہے ہیں اور کمپنی اپنے فکس ایسٹ سیل کر رہی ہے, تو اس فکس ایسٹس کو اس فنڈز کے ساتھ مکس کر کے شو نہیں کرے. کیوں؟ دین کمپنی ول ناٹ بی شوئنگ اے ٹرو اینڈ فیئر پکچر اپنے فنڈز کے بارے میں, اپنے آپریشنز کے بارے میں, آپریشن سے جو ریونیو آ رہا ہے. اب دیکھیں نا, ایک طرف سیلز ہے, سیلز آپ کو بتایا جاتا ہے 20 ملین کی سیلز ہوئی ہیں. کتنے ملین کی؟ کمپنی نے 20 ملین کی سیلز کی ہیں. لیکن بعد میں جب انویسٹیگیٹ ہوا, یہ معلوم ہوا کہ 15 ملین کی جو سیلز ہیں وہ ٹھیک ہوئی ہیں, لیکن 5 ملین جو ہے وہ فکس ایسٹ جو سیل کیے تھے وہ سیل شو کی ہوئی ہے. تو فکس ایسٹ سے جو آپ کو سورس آیا وہ آپ کا فنڈز فرام آپریشنز نہیں ہے. جو کمپنی مین آپریشن, جو کمپنی کا جو مین بزنس ہے, اس سے جو ریونیو آیا وہ آپ سیپریٹ شو کریں. آپ نے جو کمپنی کے فکس ایسٹ سے اگر جو ریونیو آیا اس کو سیپریٹ لائن میں شو کریں, تاکہ پڑھنے والے کو, یوزرز آف فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کو کلیئر ہو کہ کمپنی نے اپنے نارمل بزنس ایکٹیویٹی سے, نارمل سیل سے یہ ریونیو ارن کیا ہے, لیکن کمپنی نے کچھ فکس ایسٹ بھی سیل کیے ہیں, اس سے یہ ریونیو آیا ہے. سو دس از امپورٹنٹ کہ if the firm sells a portion of its fixed assets, the funds are treated separately from funds from operations. اوکے, تو یہ آپ کو کلیئر ہونا چاہیے کہ اس کو مکس نہیں کرنا, کہ فنڈز فرام فکس ایسٹس سیل کرنے سے جو فنڈز ہیں وہ, اور آپریشنز کا مکس کر کے سیپریٹ لائنز میں آپ شو کریں. اوکے, یوزز آف فنڈز. یوزز آف فنڈز کیا؟ A firm may apply its funds
in a number of areas. The main uses are the followings. جو فنڈس کمپنی کے پاس آتے ہیں وہ نمبر آف ویز میں یوز ہوتے ہیں. کہاں ہوتے ہیں؟ پرچیزز آف فکس ایسٹس، کمپنیز کو اپنے فکس ایسٹس بائی کرتی ہیں، اینڈ پے آف لائبلٹیز اور ریٹائر اسٹاکس، ڈکلیئر کیش ڈیویڈنڈس اور میک اپ لاسز، اپنے لاسز کو پورا کرنے کے لیے. یہ فنڈس کو 4 جگہوں پہ یوز کیا جاتا ہے. پرچیزز فکس ایسٹس، it is a use of funds when plant, equipment or land is purchased, not when they are depreciated. ٹھیک ہے، not when they are depreciated. It is a use of funds when company کوئی plant, equipment اور land وغیرہ یوز کرتی ہیں، لیکن ان کی ڈپریشن کاسٹ کے اوپر رکھنے کے لیے فکس ایسٹ نہیں ہے. پرچیزز فکس ایسٹ، یوز آف فنڈس کو کہاں یوز کرتی ہیں؟ اپنے پلانٹ، اکوپمنٹ اور لینڈ اور فکس ایسٹ کو بائی کرنے کے لیے. پے آف لائبلٹیز اور ریٹائر اسٹاک وین لانگ ٹرم ڈیٹس ریچز میچورٹی. وین لانگ ٹرم ڈیٹ ریچز میچورٹی the firm must pay it off with available funds. The firm must pay it off with available funds. جب کوئی آپ کی لانگ ٹرم لائبلٹی ہے، لانگ ٹرم ڈیٹ ہے، وہ میچورٹی پہ آتا ہے، جب اس کو پورا کرنے کا ٹائم آ جاتا ہے تو فرم کو مسٹ ہے کہ وہ اپنے اویلیبل فنڈ، فرم کو چاہیے کہ جو بھی اس کے پاس سورسز ہیں، اویلیبل سورسز ہیں، اس سے ان کو میٹ کرے. دس از امپورٹنٹ. پے آف لائبلٹیز when long term debt reaches maturity the firm must pay it off with available funds. ٹھیک ہے، this is important. Declare cash dividend. If the firm is profitable and pays dividend to its stockholders, the declaration of cash dividend is a use of funds. کمپنیز ڈیویڈنڈ ڈکلیئر کرتی ہیں، لیکن کب کرتی ہیں؟ جب کمپنیز پروفٹ ارن کرتی ہیں. پروفٹ بھی جب ارن کر لیتی ہیں ضروری نہیں ڈیویڈنڈ ڈکلیئر کریں. ڈیویڈنڈ ڈکلیئر کرنے کی الٹیمیٹ اتھارٹی بورڈ آف ڈائریکٹرز ہے. بورڈ آف ڈائریکٹرز اگر اناؤنس کریں گے کہ ڈیویڈنڈ دیا جائے، پھر ڈیویڈنڈ دیا جاتا ہے اور پہلے پریفرنس دین کامن اسٹاک ہولڈرز کو دیا جاتا ہے، جو ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں. If the firm is profitable and pays dividends to its shareholders, the declaration of cash dividend is a use of funds. جو ڈکلیریشن آف کیش ڈیویڈنڈ ہوگا اس کو ہم یوز آف فنڈس کہیں گے. میک اپ لاسز. اف دا فرم از ناٹ پروفیٹیبل، فرم لاسز میں جاتی ہیں، بزنس لاسز میں جا رہے ہوتے ہیں، دوبارہ پروفٹ میں آ جاتے ہیں، تو یہ سائیکل چلتا رہتا ہے. اف دا فرم از ناٹ پروفیٹیبل it must apply funds to make up its losses until it does become profitable. ایک کمپنی لاسز میں جا رہی ہے، فار ایگزامپل اس لاس میں جا رہی ہے، لیکن اس کے پاس فنڈز بھی پڑے ہوئے ہیں، وہ اس فنڈز کو اٹ مسٹ اپلائی فنڈز ٹو میک اپ اٹ لاسز. ٹھیک ہے، اپنے لاسز کو اوپر ختم کرنے کے لیے وہ فنڈز کو یوز کرتی ہے. اٹ ڈز بیکم پروفیٹیبل، کہ وہ پروفٹ میں چلی جائے. تو اس طرح کے جو فرمز نے فرمز کے پاس فنڈز ریزرو میں ہوتے ہیں، اگر کمپنی لاسز میں جاتی ہیں کسی ایئر میں تو ان فنڈز کو بھی یوزز آف فنڈز میں یہ چیز بھی آتی ہے. یوزز آف فنڈ میں کہ ڈیویڈنڈ ڈکلیئر کرتے ہیں وہ بھی یوز آف فنڈز میں، اپنی لانگ ٹرم لائبلٹی کو پے کرتے ہیں یوزز آف فنڈ میں، پرچیزز فکس ایسٹ کرتے ہیں یوزز آف فنڈز میں. رائٹ. اب ہم نے آج لیکچر 15 میں فنڈس فلو اسٹیٹمنٹ ڈسکس کیا، ایشو میں انکم اسٹیٹمنٹ کا مارجنل کنٹریبیوشن وہ ڈسکس کیا. اب آپ کا کام ہے کوئی لیکچر 13 ٹو آنورڈ، آئی تھنک 12 ٹو آنورڈ، 12 13 14 یا 13 14 15 جو ہیں آپ کے فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کے اوپر ہیں. آج میں نے اس کو سم اپ کیا فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کو. آپ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کی امپورٹنس کو ضرور دیکھیں. فائنینشیل اسٹیٹمنٹس میں جو 3 تھنگز ہیں، انکم اسٹیٹمنٹ، اسٹیٹمنٹ آف فائنینشیل پوزیشن، بیلنس شیٹ، اور فنڈس فلو اسٹیٹمنٹ جو ہے، اس کی فارمیٹس، اس کو ریڈ کرنا، اس پہ انالیسس دینا، اور اس کی امپورٹنس کا، اس کی ایبریویشنز، اس کی ٹرمینالوجیز آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ جو ہم نیکسٹ ٹاپکس پڑھیں گے یہ چیزیں سامنے آئیں گی. تو اس ٹائم آپ کو آپ کا لیول یہ ہونا چاہیے کہ آپ کو سمجھ آ رہی ہو یہ چیزیں کیا کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو آئی ایکسپیکٹ فرام یو کہ آپ اس کو ریوائز اچھی طرح کریں گے، اور آگے فیوچر میں جب بھی فنڈس فلو اسٹیٹمنٹ کی بات آتی ہے، انکم اسٹیٹمنٹ کی بات آتی ہے، اسٹیٹمنٹ آف فائنینشیل پوزیشن کی بات آتی ہے، آپ اس پہ ڈسکس کر سکتے ہیں. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کیا کہہ رہے ہیں.
انڈرسٹینڈ. تو یہ امپورٹنٹ ایریا ہے فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کو انالیسس کرنا, فائنینشیل اسٹیٹمنٹ پہ انٹرپریٹیشن کرنا, فائنینشیل اسٹیٹمنٹ پہ کمنٹس کرنا, ڈفرینٹ کمپنی کی فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کا کمپیریزن کرنا, اپنی کمپنی کے 2 ایئرس فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کا کمپیریزن کرنا, آئی ایس کا کمپیریزن کرنا, اور اسٹیٹمنٹ فائنینشیل پوزیشن کا ان سب کا کمپیریزن امپورٹنٹ ہے. اس پہ انٹرپریٹیشن امپورٹنٹ ہے. یہ وائٹل رول پلے کرتے ہیں فائنینشیل ڈیسیژن میکنگ میں ہیلپ کرنے کے لیے. سو اگین بیفور close this session, I would again strongly advise you کہ پلیز سیلف اسٹڈی از ویری ویری امپورٹنٹ. آپ لیکچرز لیتے ہیں, سنتے ہیں, جب اس کے بعد آپ ضرور اس کو نوٹس بنائیں, اس کو ریوائز کریں, اپنی سیلف اسٹڈی کریں, اور اس کے بعد اپنا نالج جتنا زیادہ ہو فائنانس کو انہانس. اکاؤنٹنگ اینڈ فائنانس از ویری امپورٹنٹ ٹاپک, ویری امپورٹنٹ ایریا. ریگارڈلیس یو آر ڈوئنگ ایم بی اے مارکیٹنگ, ایم بی اے سیلز, ایم بی اے جرنل مینجمنٹ, کچھ بھی آپ کر رہے ہیں, لیکن اکاؤنٹنگ اینڈ فائنانس کا نالج آپ کو ہر جگہ پوچھا جائے گا. سو یہ جو فائنینشیل ڈیسیژن میکنگ ہے اس میں اکاؤنٹنگ کا نالج بھی بہت رول پلے کرتا ہے. اسی لیے میں نے اس پہ فوکس کیا کہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کے بارے میں, کیونکہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس آل نمبرز, 100% نمبرز. سو اکاؤنٹنگ آپ کی اسٹرانگ ہوگی, آپ فائنینشیل ڈیسیژن میکنگ وہ اچھی طریقے سے کر سکیں گے. انڈرسٹینڈ. سو in next lecture we'll start new topic, but again as my style is, my habit is, whenever I start my new topic I ask you about previous lecture. So میں آپ سے next class میں lecture 15 کے بارے میں quick question کروں گا, and I hope you will answer all of them very professionally and very quickly. Thank you very much and خدا حافظ.